बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। आई थिंक सो इट्स एपिसोड नंबर 5। तो अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आए जी चलते हैं नावल की किस्त की तरफ। तुम्हारी ये हीरो की रात कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी? काशान अपने रूम के खिड़की के पास खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। तब सीरत इसके रूम में आती हुई बोली। काशान सीरत की आवाज़ पर मुड़ा, एक नज़र इसको देखा और दोबारा अपनी सिगरेट पीने में मशगूल हो गया। दिखाओ अपना हाथ, जज्बाती इंसान। सीरत ने इसका छिला हुआ हाथ पकड़ा। इस लड़के को मसलसल मारने के वजह से इसका अपना हाथ भी छिल गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हवालात में से ज़्यादा लोगों को पीटा और पुलिस की लाठियाँ खाई हैं। वो अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से बोलने लगा। इस लड़के वाली बात को लेकर शायद इसका मूड अब तक ख़राब था। दांत दांत पुलिस की लाठियाँ खाई हैं? सीरत ने भारी आवाज़ निकाल के इसकी नकल उतारी। बड़ा ही कोई नेक काम किया, तुझे फ़ख्र से बता रहे हो। चलो माना ऐसी सिचुएशन में इंसान को गुस्सा आ जाता, पर लंगूर भी डिज़र्व करता था। सही ठुकाई लगाई है इसकी तुमने, मगर ऐसा थोड़ी होता कि इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो दे। सीरत दोबारा इसका हाथ पकड़ कर अपने हाथ में मौजूद ट्यूब इसके छिले हुए हाथ पर लगाती हुई बोली। तो क्या करता फिर? वो तुमसे बदतमीज़ी कर रहा था, मैं खड़ा देखता रहता? दोबारा हाथ छोड़कर वो सिगरेट का कश लगाता हुआ बोला। मैं ये कब कह रही हूँ? मैं बस यही तो समझा रही हूँ। इतना गुस्सा भी कोई अच्छी बात नहीं है। मालूम है ना रनम कितना डर की थी इस वक्त? सीरत की बात पर इसने एक नज़र सीरत को देखा और दोबारा सिगरेट पीने लगा। अच्छी बात है, इसे डर कर ही रहना चाहिए। वैसे भी मुझे मुँह और ज़ुबान चलाने वाली औरतें पसंद नहीं। सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए इसने सीरत से अपने ख्यालात का इजहार किया। ओह, तो यूँ कहो तुम्हें डरने वाली और दबने वाली बीवी चाहिए? सीरत को इसकी सोच पर अफसोस हुआ। वैसे लानत भी भेजनी चाहिए थी सीरत ने। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सीरत की बात पर काशान ने कंधे उचकाते हुए कहा। यानी अपनी बहन को ट्रेन करने की ज़रूरत है मुझे? सीरत ने काशान को देखते हुए बोला। कोशिश करके देख लो, इसे अपने रंग में ढालने का हुनर मैं खूब जानता हूँ। आपके काशान ने अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। काशी पिटोगे तुम मुझसे वाकई किसी दिन? सीरत जानती थी वो सब मजाक में कह रहा, वरना इसकी बातों में और आंखों में रनम के लिए छलकती हुई चाहत वो साफ महसूस कर सकती थी। मैंने तो नहीं लगता कि लानती मजाक जो कुछ कह रहा। वैसे काशी तुमने सही इस लंगूर की चित्रौल की। कसम से अब तो अपनी बीवी को छेड़ते हुए भी 100 बार सोचेगा। सीरत अपनी बात कहकर खुद ही जोर से हंसती। काशान भी इसकी बात पर हंसने लगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा जो पहले ही आधा खुला हुआ था रनम पूरा खोल कर अंदर आई। इन दोनों को एक साथ हंसता देखकर इसकी नज़र काशान के हाथ पर गई, जिस पर सीरत ऑइंटमेंट लगा चुकी थी, क्योंकि सीरत के हाथ में ट्यूब भी वो देख चुकी थी। अपने हाथ में थामी ट्यूब वो छुपा के। ओके चलती हूँ मैं। सीरत काशान को कहती हुई रनम को स्माइल देकर रूम से निकल गई। वही रुक। काशान रनम के चेहरे को उतार चढ़ाव नोट कर चुका था। रनम भी कुछ कहे बगैर रूम से जाने लगी। वहीं रुको, दरवाज़ा बंद करो और वापस रूम में आओ। रनम ने कमरे से जाने के लिए पर तोले तो अपने कब से काशान की आने वाली आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा। वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके काशान के पास आई थी। अब बोलो, क्या कहने आई थी? रनम का बाजू थाम कर इसे सोफे पर बिठाकर खुद कोने में रखी चेयर को रनम के सामने रखकर इस पर बैठता हुआ काशान इससे पूछने लगा। आज आपका हाथ ज़ख्मी हो गया था तो ये ऑइंटमेंट देने आई थी, मगर आप ही मुझसे पहले आपके ज़ख्मों पर मरहम रख चुकी है, इसलिए वापस जा रही थी। रनम नज़रें झुकाए से अपने आने की वजाहत दे रही थी और काशान इसकी नाक में सजे चांदी का तार गौर से देख रहा था, जिसका आज ही इसके चेहरे पर इजाफा हुआ था और चेंज सामने बैठे काशान को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी बेतबारी आखिर क्यों है तुम्हें? इस दिन होटल में माया को देखकर भी तुमने ओवर एक्ट किया, आज सीरत को देखकर भी तुम शक्ल शुबहात में घेर रही हो। लगता है तुम्हें एतबार दिलाना ही पड़ेगा। बोलने के साथ ही काशान ने रनम की नाक में डाला तार आहिस्ता से खींचा, जिस पर रनम की हल्की सी चीख के साथ नन्ही सी खून की एक बूंद भी नाक से निकल आई। दो फिटे मुँह तेरे थे। रनम का चेहरा अपने ये कौन सा तरीका है एतबार दिलाने का? अपनी नाक पर हाथ रखकर वो एकदम खड़ी हुई। इसको उठकर देखकर काशान भी उठा और रनम का हाथ नाक से हटाया। ये एतबार दिलाने की कोशिश नहीं, बल्कि तुम्हारे फजूल से शक करने की सज़ा। एतबार तो मैं अब दिलाने लगा। रनम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे उसके गुलाबी होंठों को देखकर बोला। काशान, आप क्या करने लगे हैं? रनम ने घबराते हुए अंदाज में अपने धड़कते दिल के साथ काशान से पूछा। वही करने लगा जो इस वक्त तुम सोच रही हो। अब इसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली टिकाकर इसका चेहरा ऊपर करते इसे मजीद खुद से करीब करके बोला। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। रनम ने एहतजाजन कहा। इस वक्त वो काशान की सांसों में बसी सिगरेट की स्मेल महसूस कर सकती थी। वो काशान के इतने करीब आने पर बुरी तरह घबरा गई। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? वो रनम का चेहरा ऊंचा किया, करीब से इसका चेहरा को गौर से देखता हुआ पूछने लगा। रनम ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा प्यार करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? जा लान दिया खसमान खा जाके। शादी से पहले आपको इस तरह करना अच्छा लगेगा? रनम ने अपनी आंखें बंद करते हुए डरते डरते इससे पूछा। काशान के होंठ रनम के होंठों के इतने नज़दीक थे कि रनम को बोलते हुए भी डर महसूस हो रहा था। रनम की बात सुनकर काशान चंद मिनट तक और से इसको देखता रहा, फिर अपने रूम में इसको छोड़कर बाहर चला गया।
रनम ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को काशान के रूम में तन्हा पाया। अपनी सांसों को बहाल करती रनम इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी तो अपने सामने युसरा को खड़ा पाया, जो शायद किसी काम से काशान के रूम में आ रही थी। तुम काशान के रूम में क्या कर रही हो? रनम को काशान के रूम से निकलता देखकर युसरा ने चौंक कर पूछा। इन्हीं को देखने आई थी, मगर वो रूम में मौजूद नहीं है। युसरा किस तरह देखने और सवाल करने पर रनम को घबराहट होने लगी, जबकि ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था। युसरा इसे अक्सर काशान को बुलाने के लिए रूम में भेज दिया करती थी। काशान का रूम भी शायद से अक्सर रनम ही साफ़ करवाती थी। ठीक है, बेडरूम में जाओ, बहरोज़ पूछ रहे थे तुम्हारा। युसरा ने रनम को देखते हुए कहा। वो सारी लाकर रूम से चली गई। नोट तो युसरा चंद दिन पहले से कर चुकी थी, रनम का रोज़ खाना बनाना और काशान का सिर्फ इसी के हाथ का बना हुआ खाना खाना। अक्सर काशान का रनम को देखना और रनम का नज़रें झुका लेना, ये सब कुछ युसरा की नज़र से छुपा हुआ नहीं था। युसरा कुछ सोचती अपने रूम में चली है। इफ्तिखार, छोड़ दो मुझे। फ़ायज़ा इफ्तिखार के हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए तकलीफ़ से बोली। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इफ्तिखार पूरी कुव्वत से फ़ायज़ा का गला दबाते हुए बोला। अब्बू अम्मी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। 13 साल का शान अपने सेलनज़दा कमरे में मौजूद बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो कभी खिड़की की जाली पकड़कर इफ्तिखार को धमकी देता, क्योंकि इफ्तिखार सेन में खड़ा फ़ायज़ा का गला दबा रहा था। फ़ायज़ा तकलीफ़ से तड़प रही थी। अब्बू मत पारो। 13 साल का शान रोते हुए दोबारा अपने बेरहम बाप को मना करने लगा। काशान नहीं, प्लीज़ छोड़े मेरा गला। फ़ायज़ा की शक्ल अचानक रनम की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। वो रोती हुई काशान से इल्तिजा करी थी। बोला, अब ये बेहुदा कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी? इफ्तिखार की वजह से 23 साल का शान रनम का गला अपने सख्त हाथों से दबोचते हुए से पूछ रहा था। इन दोनों को देखकर 13 साल का शान झटके से खिड़की की जाली को छोड़कर 2 कदम पीछे हुआ। वही मंजर एकदम बदल गया। अपने 13 साल का शान के सामने जेल में एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए रो रहा था। 13 साल का शान को इसे हमदर्दी महसूस हुई। ग्लास में पानी लेता इस आदमी के पास। तुम क्यों रो रहे हो? किस जुर्म में अंदर आए हो? काशान ने पानी का गिलास इस आदमी के सामने बढ़ाते हुए पूछा। मैंने अपनी बीवी को मार डाला, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रोते हुए आदमी ने बोलने के साथ अपना सर उठाया। 13 साल का शान के हाथ से एकदम पानी का गिलास छूटा हुआ एक झटके से पीछे हुआ। मार डाला मैंने अपनी रनम को। 27 साल का शान रोते हुए 13 साल का शान को बोलने लगा। रनम? काशान रनम के नाम के पुकार कर एकदम उठ चीख उठा। हाथ बढ़ाकर इसने साइड पर रखा लैंप जलाया तो कमरे में रोशनी हुई। एसी की ठंडक में भी इसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसे महसूस हुआ जैसे हवा में अचानक ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। बेड से नीचे उतरकर काशान ने अपने बेडरूम की खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। काशान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने रनम का चेहरा आया। रनम की दोनों सब्ज़ आंखें पूरी खुली हुई थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि होंठ के बाएं जानिब खून निकल रहा था। काशान ने फ़ौरन आंखें खोली। इसकी हार्ट बीट एक बार फिर से तेज़ रफ्तार में चलने लगी। इसे लगा जैसे वो कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। रनम? काशान की होंठ हिले। वो अपने बेडरूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रनम के बेडरूम में पहुंचा। वो इसे देखना चाहता था। दरवाजे का हैंडल घुमाने पर दरवाज़ा खुल गया। रनम अपने बेड पर लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो इसका चेहरा आसानी से देख सकता था। काशान ने इसे महसूस करने के लिए, अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए अपनी उंगलियों के पोरों से रनम का माथा छुआ। किसी एहसास के तहत रनम की आंख खुली। अपने ऊपर झुके हुए वजूद को देखकर बेसाख्ता रनम के मुंह से चीख निकलने वाली थी, मगर काशान ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मैं हूँ काशान। काशान ने दूसरे हाथ से लैंप चलाया तो रनम को इसका चेहरा वाज़ेह नजर आया। अब रनम की आंखों में खौफ का अंसर कम, हैरत का अंसर जा रहा था। आहिस्ता से काशान ने इसके होंठों से अपना हाथ हटाया। आप इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रनम ने घड़ी में नज़र डाली। रात के 2 बज रहे थे। इसके उठकर बैठने पर काशान पीछे सिरका। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गया। काशान बगौर इसका चेहरा देखकर बोला। वो चाहकर भी अपना भयानक ख्वाब इससे शेयर नहीं कर सका। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? रनम को वो अपने आप में नहीं लगा। इसके पेशानी पर पसीने की बूंदें भी नुमाया थी, जिन्हें रनम ने अपनी उंगलियों से छूना चाहा। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। काशान ने अपनी पेशानी इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखा। वो रनम को देखता हुआ बोला। रनम चुप रही, जैसे इसके बोलने की मुंतज़िर हो। तभी काशान ने अपनी पेशानी रनम की पेशानी से टकराई और अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला। सोबी के अलावा एक तुम ही मेरी ज़िंदगी में वो हस्ती मौजूद है जिसे मैंने चाहा। मैं बहुत प्यार करता हूँ रनम तुमसे। तुम्हें खुद से दूर करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूँगा। काशान आंखें बंद किए रनम की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़े बोलता जा रहा था। रनम ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। काशान ने अपनी आंखें खोली। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ है, मुझे बताएं। रनम ने फिक्रमंदी से काशान से पूछा। काशान ने इसे दोनों कंधों से थाम कर बेड पर लेटाया और बेड पर रखी चादर इसको उड़ाई। सो जाओ, गुड नाइट। काशान इसके बारे में हाथ फेरता हुआ इसके कमरे से निकल गया तो रनम को काशान के रवैये के बारे में सोचने लगी, जो इसके बिल्कुल समझ में नहीं आया था। अपने बेडरूम में आकर काशान बेड पर लेटा हुआ छत को घूरने लगा। आधे से पौन घंटे बाद वो दोबारा नींद की वादियों में उतर गया। सुबान बहरोज़ और युसरा के रूम से निकलकर सीने चढ़ता हुआ अपने रूम में जाने लगा। इसकी नज़र सीरत के रूम के दरवाजे पर पड़ी। सीरत को यहाँ लाने के बाद वैसे देखना तो तू ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। इसे अच्छी तरह इस बात का एहसास था। शुरू से सुबान की आदत में शामिल था। सोने से पहले वो युसरा बहरोज़ के रूम में बैठ कर इनसे थोड़ी देर बात करता।
बहुत दफ़ा कोशिश करने के बावजूद बहरोज़ और युसरा को अपने और सीरत के निकाह के मुतल्लिक बता नहीं पाया। वैसे तो इसे अंदाज़ा था कि युसरा बहरोज़ के लिए खबर तकलीफ़ का बायस हरगिज़ नहीं बनेगी। यकीनन वो दोनों खुश होंगे, मगर फिर भी एक झिझक सी आड़े आ जाती। या तो ये वजह थी कि सीरत इनकी सगी औलाद थी, या फिर वो अपने आप को इस तरह खुफिया निकाह के बारे में बताकर बहरोज़ और युसरा को दुख नहीं देना चाहता था। वो बहरोज़ की तबीयत को मद्देनज़र रखकर कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था, इसलिए फ़िलहाल इसने चंद दिनों के लिए खामोश रहने में आफियत जानी। सीरत के रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वह दरवाज़ा खुल गया। वार्डरोब में सरती हुए खड़ी थी। सोबान ने रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और चलता इसके पास है। तो आखिरकार तुमने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे निकाल ही लिए मेरे लिए। सीरत ने दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ पर मुड़कर देखा। सोबान को अपने कमरे में आता देखकर इस पर तंज का तीर उछाला। सीरत का तंज भरा अंदाज देखकर सोबान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, इसके पास आया। चंद लम्हे नहीं चंदा, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुका सोबान अहमद। सारे गिले शिकवे कर लेना आज। वो सीरत को बाहों में लेते हुए कहने लगा, ज़्यादा मेरे सामने या कमरे में आकर डायलॉग मारने की ज़रूरत है। वहाँ सबके सामने तो एक नज़र देखना गवारा नहीं करते, और यहाँ कमरे में आकर चुपके जा रहे हो। दूर हटो। वो इसकी बाहों के हिसार को तोड़कर खुद को आज़ाद कराती हुई गोया भी, यानी तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने तुमसे चिपकूँ? रोमांटिक मैं अकेले में हो सकता हूँ तुम्हारे साथ, इस मामले में थोड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ। सोबान ने आंखों में शरारत लिए इसकी बात का जवाब दिया। फजूल की बातें मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए हो। सीरत ने इससे शिकवा करते हुए कहा, भूला कहाँ यार, तुम खुद देख तो रही हो घर में 2 दिन से कितना लेट आना होता है। एक केस में फंसा हुआ था, फिर शोरूम को भी देखना होता है। सबसे बढ़कर इस वक्त बाबा को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। वो सीरत को दोनों बारों से थाम कर इसे बेड पर बिठाता हुआ बोला, वही तो कह रही हूँ, इन सब में मैं कहाँ हूँ? सोबान सीरत को बेड पर बिठाकर खुद इसके बेड पर लेट गया। सीरत की बात सुनकर इसने सीरत का हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ हो तुम, अभी से नहीं, बहुत पहले से। यकीन नहीं आता तो आकर चेक कर लो। वो सीरत का सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, SP सोबान अहमद, बातों के तो आप पूरे फनकार हैं। सीरत ने इसके सीने पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए बोली, जिस पर वो सीरत के साथ खुद भी मुस्कुरा दिया। फ़नकारी तो मुझे 1-2 चीज़ों में और भी आती है। वो उसको बेड पर लटा कर इसके ऊपर झुकता हुआ बोला, मिस्टर फ़नकार, ये वाली फ़नकारी इस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आप अपनी बीवी के रूप में मुझे अपने मामा बाबा के सामने मुतारिफ़ नहीं करवा देते। क्या? सीरत इसका इरादा भांपती हुई से पीछे करते हुए बोली, क्या इस वक्त थोड़ा सा भी तरस नहीं खाओगी मुझ पर? सोबान ने बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर इससे पूछा, इस वक्त मैंने तुम पर तरस ही खाया हुआ, जब तुम मेरे बेड पर लेटे हुए हो, नहीं तो अभी तक तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती। सीरत ने इतराते हुए कहा, जिस पर सोबान ने इससे घूर कर देखा और बेड से उतर कर खड़ी होगी। शराफत से दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाओ। सोबान इसको बेड के पास खड़ा देखकर बोला, वो खुद अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? सीरत बेड के करीब खड़ी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे इससे पूछने लगी। क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। सोबान ने जताती हुई नज़र से सीरत को देखा। बीवी नहीं, SP सोबान अहमद, मनकूहा हूँ मैं आपकी, इसलिए ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं। सीधी शराफत से अपने कमरे का रास्ता ना पिए। सीरत के बोलने की देर थी, मगर अगले लम्हे सोबान के खींचने पर बेड पर थी। सोबी। सीरत को बेड पर गिराकर जैसे सोबान इस पर झुका, सीरत ने ज़ोर से इसका नाम पुकारा। क्या करियो यार, रनम के कमरे में आवाज़ जाएगी। सोबान सीरत का मुंह बंद करता हुआ सीरियस अंदाज में कूदता हुआ बोला, अच्छा है ना, तुम्हारी बहन को भी तो मालूम है इसका भैया बराबर वाले कमरे में क्या छिछोरपन कर रहा है। सीरत सोबान का हाथ अपने मुँह से हटाती हुई बोली, छिछोरपन पर अगर आ गया ना, 2 दिन तक छिपती फिरोगी मुझसे। लो देती नज़र से वो सीरत को देखता हुआ बोला, और सोबान के इस अंदाज में देखने से उसकी बात पर सीरत के चेहरे पर सुर्खी आ गई। काशी बिल्कुल ठीक कहता, तुम्हें वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए, बहुत पहुंची हुई शय हो तुम। अपनी झैप पिटाते हुए सीरत बोलने लगी, जबकि सोबान इसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर एंजॉय करने लगा। ये काशी की अच्छी बात है कि वो तुम्हें वक्फे वक्फे से अक्लमंदी की बातें समझाता रहता है। एक बीवी को अपने शौहर को वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए, जबकि हमारे साथ तो पुलिस और चोर वाला भी हिसाब किताब है। इस लिहाज से तो तुम्हें मुझे बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। वो बोलता हुआ सीरत की गर्दन पर झुका। सोबी हटो भी, अब जाओ अपने कमरे में। इसकी छोटी छोटी से साथ सीरत के होश उड़ा रही थी, तभी सीरत इसके कंधों पर अपना हाथ रखकर इसे पीछे हटाती हुई बोली, जब तक अपनी सुस्ती नहीं उतार लूँगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और अगर तुमने बीच में मुदाखलत की तो मैं तुम्हें बिठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊँगा। इससे चुप करके लेट लो। सोबान की धमकी पर वो वाकई चुप कर गई। इतना खामोश क्यों रहने लगे आप बहरोज़, क्या सोचते रहते हैं हर वक्त? युसरा ने बहरोज़ को देखकर सवाल किया, अगर कोई इससे बात कर लेता तो इसका जवाब दे देता, वरना सारा दिन खामोश रहता। सोबान इसे व्हीलचेयर की मदद से कमरे से बाहर ले जाता, थोड़ी देर के लिए लॉन में बिठा देता, खुद भी इसके साथ बैठ जाता, वरना वो अपना आधा बेजान वजूद लिए बेड पर लेटा रहता। हाय अल्लाह। रनम इसके पास आकर बैठकर बातें कर लेती। सोबान का तो रूटीन था, पुलिस स्टेशन से आने के बाद इसके पास बैठता था, सारा दिन की रात इसको सुनाता, रात का खाना खिलाकर हल्की फुल्की बातें करके अपने रूम में जाता। काशान भी ऑफिस आने के बाद 15-20 मिनट इसके पास बैठकर इसकी खैर खैरियत पूछता। अलबत्ता बहरोज़ सीरत को युसरा से कहकर
تو سیرت لگے بندے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. یسرا اور بہروز کو معلوم نہیں تھا سبحان کیا کہہ کر سیرت کو ان کے پاس لایا تھا، مگر یہ بات وہ دونوں جانتے تھے کہ سیرت کے دل میں ان دونوں کے لیے غم و غصہ موجود ہے. وہ دونوں سیرت کو خود سے مخاطب کرتے تو وہ جواب دیتی، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بس رات کا کھانا کھاتی، تھوڑی بہت بات چیت رنم کے ساتھ یا کشان سے کر لیتی. بہروز اور یسرا اکثر اسے خود سے مخاطب کرتے تو باتوں کا جواب دیتی. بہروز اور یسرا اسی بات کا شکر ادا کرتے، کم از کم ان کی بچھڑی ہوئی بیٹی جسے ملنے کی امید کھو چکے تھے وہ ان کے پاس موجود تھی، ان کی نظروں کے سامنے تھی، اس لیے اس کے رویے پر دل کو ٹھیس تو لگتی مگر زیادہ سوچتے نہیں. شروع میں جب یسرا نے اسے انم کہہ کر مخاطب کیا تب اس نے یسرا کو اس نام سے پکارنے سے منع کر دیا، خاص کر کہا کہ اس کا نام سیرت ہے لہٰذا اسے سیرت کہہ کر پکارا جائے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بہروز آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر ایک بار پھر یسرا نے اپنا ہاتھ بہروز کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا. وہ چونک کر یسرا کو دیکھنے لگا. میں دونوں بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. بہروز نے یسرا کو دیکھ کر جواب دیا. وہ زیادہ ٹکر ٹکر نہیں بولتا تھا، الفاظ بھی اس کے پہلے کی بنسبت سمجھ میں آ جاتے تھے. کیا سوچ رہے ہیں آپ ہم اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں؟ مجھ سے شیئر نہیں کریں گے؟ یسرا نے مسکرا کر اس سے پوچھا. تم سے اور سبحان سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے متعلق، بلکہ سبحان سے ذکر کیا تھا میں نے کل، پر ابا جی نے ٹھیک کیا ہمارے اوپر ایک نہیں 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے. سیرت تو ہمیں ابھی ملی، ابھی اس کو دیکھ کر دل نہیں بھرا، مگر انم کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کے مستقبل کے متعلق. بہروز کے بولنے پر یسرا سمجھ گئی کہ انم کی شادی کے لیے فکر مند ہے. کن باتوں کو سوچنے لگے بہروز؟ بچیاں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ان کی شادی کے متعلق سوچا جائے، اور انم تو سیرت سے بھی 2 سال چھوٹی ہے. آپ ٹھیک ہو جائے پھر ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اپنی بیٹیوں کے بارے میں. یسرا نے بہروز کے چہرے پر فکر مندی کے گہرے بادل منڈلاتے دیکھ کر اسے تسلی دی. رنم 5 ماہ بعد پورے 21 سال کی ہو جائے گی. شادی کی یہی عمر ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں اپنی دونوں بیٹیوں کے گھر بستے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان کا کیا لڑکا ہے، اس کی فکر نہیں. سیرت تو ابھی آئی ہے ہمارے پاس، اس کے لیے اسے کچھ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. بے شک وہ ناراض ہے مگر دل کو ڈھارس رہتی کہ میری بڑی بیٹی میرے پاس آ گئی، اور انم کے لیے کیوں دیر کریں جب گھر کا ہی لڑکا موجود ہے. بہروز نے اپنی بات یسرا کو سمجھانے کی کوشش کی. گھر کا لڑکا کس کے متعلق بات کریں آپ؟ یسرا نے چونکتے ہوئے بہروز سے پوچھا. باجی نے اس دن عاشر کے لیے کہا تھا نا، تم بھول گئی؟ اپنی رنم کے لیے ٹھیک رہے گا باجی کو فون کر کے انہیں میرے خیالات کے بارے میں آگاہ کر دینا. بہروز کی بات پر یہاں یسرا چونکی. وہیں دروازے پر کھڑی رنم کو بہروز کی بات سن کر زوردار جھٹکا لگا. وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کے بجائے کشان کے کمرے میں پہنچی، رونے لگی. کشان تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا تھا، وہ بھی چینج کر کے نکلا اپنے روم میں. رنم کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا. کیا ہوا رنم؟ کشان اس کے رونے کی وجہ جاننے لگا. اسے لگا شاید بہروز کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جواب نہ پا کر روم سے باہر جانے لگا. بابا ٹھیک ہے کشان؟ اس کو روم سے جاتا دیکھ کر رنم نے رونے کے درمیان کہا. تو پھر مجھے وجہ بتاؤ گی یا پھر اس طرح روتی رہو گی؟ کشان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھا. کشان، بابا میرے رشتے کے متعلق ماما سے بات کرے تھے اور وہ کہیں اور میرا رشتہ. رنم نے روتے ہوئے کشان کو دیکھ کر کہا. تو کشان کو رنم کے رونے کی وجہ سمجھ میں آئی. ساتھ اس کی پیشانی پر چند لکیریں نمودار ہوئیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گا، ریلیکس. کشان نے قریب آ کر رنم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. کاشی؟ سبحان کے زور سے پکارنے پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا. دروازے پر سبحان کھڑا ان دونوں کو غصے سے گھورا تھا. بھیا؟ رنم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ تھا. اپنے روم میں جاؤ رنم. سبحان نے رنم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں کشان پر جمی تھی. کشان بھی اب غصے میں سبحان کو ہی دیکھ رہا تھا. سبحان کے بولنے کے ساتھ ہی رنم جلدی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی. کیا چل رہا تھا یہاں پر کاشی؟ سبحان نے سختی سے کشان سے دریافت کیا. اس گھر میں کیا چل رہا ہے سوبی؟ میں نے تمہیں رنم کے متعلق اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا، اب سے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے. پھر انکل آنٹی اس کے لیے کسی دوسرے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کشان نے غصے میں سبحان سے سوال کیا. وہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میرے بات کرنے سے پہلے آنی رنم کے لیے عاشق کا رشتہ ڈال گئی تھی. بابا نے مجھے کل ہی بتایا. کشان کو غصے میں دیکھ کر سبحان اسے تحمل سے سمجھانے لگا، جبکہ کشان کو عاشق کا نام سن کر آگ ہی لگی. اس نے پاس پڑا ہوا گلدان پوری قوت سے دیوار پر مارا جو کہ چھناکے سے ٹوٹ گیا. تیرے ابے نے لے اکلایا سی تھے گلدان، میرا توڑی جا. یہ کیا حرکت ہے کاشی تمہاری؟ نہیں فضول حرکت اور غصے کو دیکھتے ہوئے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. سبحان اس کو غصے میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا. اس عاشر کی ہمت کیسے بھی کوئی رنم کے متعلق رشتے کا سوچے؟ کشان کو سوچ کھلانے لگی. جیسے تمہاری ہمت ہوئی. سبحان اس کے سینے پر اپنی انگلی سے زور ڈالتے ہوئے کہا. صرف تم ہی رنم کو پسند نہیں کر سکتے، تمہاری یہ اجارہ داری نہیں چلے گی اس پر. کوئی اور بھی رنم کے متعلق سوچ سکتا ہے، اس کو پسند کر سکتا ہے، اور ماما بابا کو جو صحیح لگے گا اپنی بیٹی کے لیے وہ اسی کو چنیں گے. سبحان کو جب سے کشان نے اپنی رنم کی پسندیدگی کے متعلق شیئر کیا تھا وہ پوچھتا ہی تو کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کشان سے پیار نہیں کرتا تھا، مگر اپنے بھائی کی نیچر سے بھی واقف تھا. کشان کو غصے میں آپے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگتی تھی، اور دوسری طرف رنم کے ٹھنڈے مزاج و سافٹ نیچر سے بھی واقف تھا. سوبی تم جانتے ہو نا میں نے بچپن سے بہت کم چیزوں کی خواہش کی ہے. کشان بے بسی سے سبحان کو دیکھ کر بولا. جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں جب تمہاری من پسند چیز تمہیں نہیں ملتی تو تم اس کو کسی دوسرے کا بھی نہیں رہنے دیتے. جیسے منع کی سائیکل، جب ابو نے تمہیں ویسی سائیکل خرید کر نہیں دلائی تو تم نے اس کے پاس بھی وہ سائیکل نہیں رہنے دی بلکہ توڑ دی. سبحان نے اس کو بچپن کا واقعہ یاد دلایا. سبحان کی بات پر کشان نے لمبا سانس کھینچا. جب میں چھوٹا تھا سوبی، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق ہے. اب میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ اپنی من پسند چیز کو خود حاصل کر سکوں. کشان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور کمرے سے جانے کے لیے مڑنا چاہا، مگر سبحان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روک لیا. تو اب تم کیا کرو گے رنم کو حاصل کرنے کے لیے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے.
صبح نے دونوں ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا، دیکھو صوبی، میں اپنی زندگی کا ایک حصہ چار دیواری کے اندر نظر کر کے باہر آیا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے نا، ہمارا بچپن صرف محرومیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے ہوئے گزرا ہے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس حد تک مجھے اچھا لگ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں بھائی سمجھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، اب تم بتاؤ، کیا میرا حق نہیں ہے کہ اپنی زندگی من پسند ساتھی کے ساتھ گزار سکوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے خوشیوں پر؟ کاشان نے زبان سے سوال کیا۔ کاشی، رنم کا اور تمہارا مزاج بہت مختلف ہے، تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ جبکہ زبان اس کے کندھے تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ کاشان نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ رنم کا جو مزاج ہے، جو اس کی نیچر ہے، اسی طرح کی لڑکی پسند ہے مجھے، اور اگر تم میرے متعلق آنٹی انکل سے بات نہیں کر سکتے تو یہ کام میں خود کر لوں گا۔ کاشان نے زبان کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں تم دونوں کی باتیں سن چکی ہوں۔ یسرا کی آواز پر وہ دونوں چونکے، دروازے پر دونوں کی نظر بے ساختہ پڑی تو وہاں پر یسرا کو موجود پایا۔ باتیں کرتے ہوئے ان دونوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یسرا کب وہاں کھڑی ہوئی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ صبان، جب تم فری ہو تو اپنے بابا کی بات سن لینا، بلا رہے تھے وہ تمہیں۔ یسرا صبان سے کہتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ کیا وہ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سیرت نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے صبان سے پوچھا۔ اس نے سیرت کو میسج میں پر اپنے روم میں چائے لانے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، کاشی نے مجھے واقعی پریشان کر کے رکھ دیا۔ ابھی وہ بہروز کے پاس اس کے بیڈ روم میں بہروز کی بات سننے کے لیے کیا، مگر اس کو سوتا ہوا دیکھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ بچپن سے اس کی حرکتیں حیران اور پریشان کرنے والی، بھائی ہوگا بھی تم اپنے بھائی کی عادتوں کو نہیں سمجھتے۔ سیرت نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، جس پر صبان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ اچھا بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا اب کاشی نے؟ صبان کو سیریس دیکھ کر سیرت نے اس سے پوچھا اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ بتایا تو تھا تمہیں، رنم کو پسند کرتا اور بھی سے شادی کی ضد لگائے بیٹھا۔ صبان صوفے کے پیچھے اپنا سر ٹیکتے ہوئے سیرت کو بولا، صوبی عجیب بات کرتے ہو تم بھی۔ کاشی رنم کو پسند کرتا تو شادی بھی اسی سے کرے گا، ٹائم پاس کے لیے تو پسند نہیں کیا ہوگا کاشی نے اسے، اور وقت گزاری کرنے والا اس کا مزاج ہے بھی نہیں۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ سیرت کو صبان کا پریشان ہونا بے مقصد لگا۔ ان دونوں کے مزاج میں اور نیچر میں بہت فرق ہے سیرت، تم تو بچپن سے جانتی ہو کاشی کو، اس کے مزاج کو، کس طرح بات بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں اس کے ریئیکشن سے کیا تم واقف نہیں ہو؟ کس طرح بچپن میں اسکول کے محلے کے بچوں سے لڑتا جھگڑتا تھا ہر وقت، آئے دن اس کی شکایتیں آتی رہتی تھی۔ رنم کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی یار اس کے ساتھ، وہ تو بہت سیدھی ہے۔ صبان نے اصل وجہ بتائی جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں کاشی کو بچپن سے جانتی ہوں صوبی، اس کے غصے والے مزاج سے بھی واقف ہوں، بچپن سے اس کے غصے کی وجہ تمہارے گھر کا ماحول رہا ہے، اور باہر یا اسکول میں بھی کسی سے وہ تب لڑتا جھگڑتا تھا جب کوئی تمہارے امی ابو کے لڑائی جھگڑوں کو لے کر باتیں کرتا تھا یا پھر مذاق اڑاتا تھا۔ اس طرح کی باتوں پر تو انسانوں کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اور رہی بات کاشی یا رنم کے مزاج کی، تو صوبی تمہیں نہیں لگتا تمہارے بھائی کے ساتھ کوئی نرم طبیعت اور دھیمے مزاج والی لڑکی کی زندگی گزار سکتی ہے؟ تم خود کاشی کی نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بات سوچو۔ سیرت کی بات پر صبان نے صوفے پر سے سر اٹھا کر سیرت کو غور سے دیکھا۔ تو کہیں رنم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ وہ تو ہمیشہ اس کے غصے کے آگے دب جائے گی۔ صبان نے سیرت کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، زیادتی کیوں ہوگی بھلا؟ ابھی تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ کاشی رنم کو پسند کرتا ہے، پاگل کیا وہ جو رنم پر بلا وجہ غصہ کرے گا؟ کاشی کو یہاں پہ رہتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے، ان 5 مہینوں میں سے تم نے کتنی بار غصے میں لڑتے جھگڑتے دیکھا؟ اب جب کہ اپنی سزا کا آیا، تمہیں اسے کیا ایک اچھا انسان بنانے میں، ایک اچھا شہری بنانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے کی اپنی لائف اچھی گزار سکے۔ رنم کو کاشی پسند کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جواز ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم نے تو بلا وجہ وہم پالے میں صوبی، اور رنم بھی تو اس کو پسند کرتی ہے، کیا وہ کسی دوسرے سے نباہ کرے گی؟ سیرت کی بات سن کر صبان نے حیران ہو کر سیرت کو دیکھا۔ اس میں بھی اتنا زیادہ حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ بہن کہتے ہو اسے؟ کاشی کو دیکھ کر رنم کے چہرے پر آئی رونق، اس کی آنکھوں سے چھلکتی پسندیدگی کو دیکھ کر تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بھی کاشی کو پسند کرتی ہے؟ صبان کا حیرت کو دیکھ کر سیرت نے اس کو جواب دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کاشی اور رنم دونوں بہت عزیز ہیں، اس لیے ان دونوں کو خوشی کو مد نظر رکھ کر تم ان کے لیے ماما بابا سے بات کرو اور اپنے آپ کو بھی ریلیکس کرو۔ سیرت نے مسکرا کر اسے مشورہ دی، جس سے صبان مزید سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کاشی اور رنم کی شادی کے متعلق مثبت پہلوؤں کو سوچنے لگا۔ سیرت صوفے پر صبان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے برابر میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بجا۔ رنم کے اندر آنے پر سیرت نے صبان کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور تھوڑا دور ہو کر بیٹھی۔ بھیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، رنم نے صبان کو دیکھ کر کہا، رونے کی وجہ سے اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں تمہاری چائے گرم کر کے لاتی ہوں۔ سیرت نے رنم کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد صبان کو مخاطب کیا اور چائے کا مگ لے کر روم سے باہر نکل گئی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا نا، آئی ایم سوری۔ اب سیرت کی جگہ رنم صوفے پر آ کر بیٹھی صبان کا ہاتھ تھامے بولنے لگی، تمہیں معلوم ہے میں نے اور بابا نے ہمیشہ تم پر ٹرسٹ کیا۔ صبان کا لہجہ اس کے ناراض ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، جس پر رنم کو مزید رونا آنے لگا۔ میں نے آپ کے یا بابا کے ٹرسٹ کو کبھی بریک نہیں کیا، کبھی نہیں توڑا، نہ پہل میری طرف سے ہوئی۔ رنم نے صبان سے نظریں ملائے بغیر سر جھکاتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب تم بابا کی خواہش کا احترام کرو۔ صبان کی بات پر تڑپ کر رنم نے اس کو دیکھا۔ بھیا، میں نے آپ کا اعتبار نہیں توڑا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہونے دی جس سے آپ کا سر جھکے، مگر پلیز میرا اتنا بڑا امتحان مت لے، میں کاشان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تمہیں کاشی کی نیچر رنم نفی میں سر ہلا کر رونے لگی اور صبان خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کاشی کی نیچر کا اندازہ ہے؟ ایڈجسٹ کر پاؤ گی اس کے ساتھ؟ صبان رنم کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کاشان کے ساتھ ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی بھیا۔ رنم اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کیا بکواس ہے یہ، آئندہ سے فضول بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔
صبان اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ سیرت چائے کا مگ ہاتھ میں لیے اندر آئی تو ایک جذباتی سین اس کا منتظر تھا۔ صبان نے اسے اشارے سے رنم کو چپ کرانے کے لیے کہا، ارے لڑکی، ابھی تھوڑی ہم تمہاری کاشی سے شادی کریں جو تم یوں بھائی کے گلے لگ کر رو رہی ہو۔ سیرت نے رنم کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ صبان سیرت کو گھور کر رہ گیا، جس کا سیرت نے ہمیشہ کی طرح کوئی نوٹس نہیں لیا۔ چلو آنسو صاف کرو اپنے، اب میں تمہیں کاشی کو رلانے کی 101 ٹوٹکے بتاؤں گی، بس میرا نام نہ ڈبونا۔ کاشی کو اچھی طرح بتا دینا کہ کس کی بہن ہو تم۔ اوئے ہوئے۔ سیرت رنم کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کو بہلا کر بولنے لگی۔ صبان مسکراہٹ چھپائے چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ٹیرس میں چلا گیا۔ سیرت پر بھروسہ تھا وہ رنم کو اچھی طرح بہلا لے گی، نال 101 ٹوٹکے بھی دسے گی جڑے وہ لدا گالا رنم بیچاری دے چلنے نہیں ہیں۔ اس طرح کیسے آفس جا رہے ہو؟ ناشتہ کر کے جاؤ۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر صبان، سیرت، رنم اور یسریٰ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کاشان اپنے روم سے نکلا، سرسری نظر سب پر ڈالتا وہ آفس جانے کے لیے باہر نکلنے لگا، تبھی یسریٰ کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ آج جلدی آفس پہنچنا آنٹی، ناشتے کے چکر میں دیر ہو جائے گی۔ کل رات والا واقعہ کاشان کے ذہن میں آیا تو اس نے یسریٰ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، جوس پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آجو شاباش۔ یسریٰ کے دوبارہ کہنے پر کاشان اسے انکار نہیں کر سکا، قدم اٹھاتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ صبان ذرا جوس کا جگ پکڑاؤ۔ اتفاق سے جوس کا جگ صبان کے قریب رکھا ہوا تھا، یسریٰ نے اسے جگ پکڑانے کا کہا۔ صبان نے جب جگ اٹھا کر کاشان کی طرف بڑھایا تو کاشان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ شاید کل والی بات کو لے کر صبان سے اب تک خفا تھا۔ جوس نہیں، چائے دے دیجیے مجھے۔ صبان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اگنور کر کے یسریٰ سے کہنے لگا۔ کاشان کے اس طرح بولنے پر جہاں صبان کو جگ واپس رکھتے ہوئے ہنسی آئی، وہیں سیرت اور یسریٰ نے بھی اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ جلدی سے چھپا لی۔ بس رنم کاشان کو سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ یسریٰ نے کاشان کو چائے سے بھرا کپ تھمایا جو وہ خاموش ہو کر پینے لگا۔ شاید اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو یوں کاشان صبان سے ناراض ہوا تھا۔ صبان ناشتہ کرتا سوچنے لگا، اوکے میں یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہوں۔ ڈرائیور کی موبائل پر کال آنے پر رنم نے سب کو مخاطب کیا، خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کاشان بھی چائے کا کپ خالی کر کے یسریٰ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا۔ کاشان ایک منٹ رکیے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کل بھیا نے کاشان کو باہر آتا دیکھ رنم اس کی طرف آئی، وہ نہیں چاہتی تھی کاشان کا دل صبان سے خراب ہو۔ اس دن میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تمہارا بھیا واقعی الو کا پٹھا ہے۔ کاشان جو رنم کی بات سننے کے لیے مڑا تھا، مگر صبان کا نام سن کر رنم کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے میں بولا اور کار میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ بابا آپ نے بلایا تھا؟ صبان نے بہروز کے روم میں آتے ہوئے کہا۔ کل بہروز جلدی سے ہو گیا تھا، اس لیے صبان کو اس سے بات نہیں ہو سکی۔ صبان تھوڑی دیر پہلے پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آیا، فریش ہو کر سیدھا بہروز کے روم میں آئی۔ یسریٰ بھی وہیں موجود تھی۔ رنم کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بہروز کی آواز پر بے ساختہ صبان کی نظریں یسریٰ پر پڑی، وہ بھی صبان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کل کاشی کے روم سے جانے کے بعد صبان اور یسریٰ کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ صبان نے بہروز کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا پرسوں میں نے تمہیں فرح باجی کے متعلق بتایا تھا، انہوں نے عاشر کے لیے رنم کی بات کی ہے۔ بہت پہلے ہم تینوں کے درمیان جب یہ بات ہوئی تب تم نے خود سے عاشر کا نام لیا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں جلدی سے رنم کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور عاشر یقیناً رنم کے لیے اچھی چوائس ثابت ہوگا۔ رنم کے بھائی ہونے کے ناطے میں تم سے مشورہ کروں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ بہروز نے ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ ماں ہونے کے ناطے مجھے اعتراض ہے اس رشتے پر۔ بہروز معاف کیجیے گا مگر میں عاشر رنم کے رشتے پر بالکل مطمئن نہیں، اور یہ بات میں نے تب بھی کہی تھی جب ہم تینوں کے درمیان یہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی۔ یسریٰ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے بولا۔ یسریٰ میں رنم کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں عاشر پر اعتراض ہے تو پھر ایسا کون ہے تمہاری نظر میں جس پر تم مطمئن ہو، جو رنم کو خوش رکھے آگے کی زندگی میں؟ صبان پر سے نظر ہٹا کر بہروز نے اب یسریٰ سے سوال کیا۔ وہی بہروز جس کا میں نے ایک بار پہلے بھی نام لیا تھا، کاشان۔ وہ رنم کے لیے موضوع لگا مجھے ہر لحاظ سے۔ وہ رنم کو پسند کرتا ہے اس بات کا اندازہ تو مجھے تھا، مگر کل یقین ہو گیا جب وہ رنم کو پسند کرتا تو یقیناً اسے خوش بھی رکھے گا، اور رنم اس کے ساتھ خوش رہے گی، کیونکہ یہ پسند یک طرفہ ہرگز نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے، جنم دیا میں نے رنم کو، ماں ہوں میں اس کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ یسریٰ نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ماما آپ کو عاشر پر کیوں اعتراض ہے؟ صبان نے کچھ سوچتے ہوئے یسریٰ سے سوال کیا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان پسند کرتی ہے، میں تمہارے لیے بھی ایسی لڑکی چاہوں گی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، تمہارے ساتھ جچے، اس کی ایجوکیشن، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، میں ہر چیز دیکھنا چاہوں گی۔ کاشان عاشر کے مقابلے رنم کے ساتھ سوٹ کرے گا، مگر بات صرف ظاہری خوبصورتی کی نہیں ہے، مجھے غفران بھائی کی باتیں بھی عجیب لگتی ہیں، ان کی لالچی فطرت سے تم بھی واقف ہو۔ وہ ابھی بھی اپنے منہ سے شو روم کی باتیں کر رہے تھے، انہیں بہروز کی طبیعت سے زیادہ یا رنم کے رشتے کی زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ اب شو روم کو کون دیکھے گا، جائیداد کا حصہ پہلے بچوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ، اور بھلا آنکھوں دیکھی مکھی کون نکل سکتا ہے؟ صحیح گال کیتی ہے ویسے ہے والی، لیکن دوسری بھی تو اکھاں دیکھی مگی ہے، لیکن بیچاری یسریٰ نے کی پتہ، وہ تو رنم نو پتہ نا، رنم پھر سارا کچھ برداشت کر کے بھی اکھاں دیکھی مکھی نکل رہی۔ یسریٰ کی بات پہ بہروز چپ ہو گیا، کیونکہ غفران ایسی نیچر کا مالک تھا، بہروز کو دیکھنے وہ اس کے پاس تو آیا نہیں، فون کر کے طبیعت معلوم کی تو بار بار یہ مشورہ دیا کہ بچوں کو ان کا حصہ ابھی سے دے دو، آگے تمہاری زندگی کتنی ہے اس کا بھروسہ نہیں۔ ماما مجھے آپ لوگوں کی دعائیں اور محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی آپ دونوں کی ذات ہے۔ صبان ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں جانتی ہوں صبان، مگر میں پھر بھی یہی سمجھتی ہوں کہ لالچی فطرت انسان کے گھر اپنی بیٹی دی جائے جس کا شادی سے پہلے منہ کھلا ہوا، اس کا بھلا کیا حال ہوگا۔ خیر میں تو اس رشتے سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں بہروز، یسریٰ نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، اور مسز حامد نے مجھے رنم کے 3-4 رشتے بتائے تھے جو ہر لحاظ سے رنم کے لیے مناسب ہیں، مگر میں پھر بھی ان پر کاشان کو ترجیح دوں گی۔
عشرا نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کاشان اور رنم کی اگر خوشی اور مرضی شامل ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میں اسی مہینے کے آخر میں ان دونوں کی شادی کر دینا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ بہروز نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا. اب ایسی بھی کیا چلتی ہے بہروز؟ 20 دن میں بھلا شادی کی جاتی ہے؟ کتنے انتظامات ہوتے ہیں؟ بہروز کی بات سن کر عشرا ایک دم بوکھلا گئی. وہیں صوبان بھی چونکا. سب ہو جاتا ہے، 20 دن کم نہیں ہوتے. تم اور صوبان مل کر سب ارینجمنٹ دیکھ لینا، ساتھ ہی سب رشتہ داروں کو بھی کاشان اور رنم کے رشتے سے آگاہ کر دینا. بہروز کی بات سن کر صوبان اٹھ کھڑا ہوا. اس کا ارادہ اپنے جذباتی بھائی کے پاس جا کے اسے خوشخبری سنانے کا تھا جو کل سے منہ لٹکائے اسے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا. کاشان کے ساتھ رنم کی شادی کا ذکر گھر میں ہوا تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگی. گھر کا ہر فرد کاشان اور رنم کی شادی سے خوش تھا. صوبان نے بھی اپنی تمام تر وہم اور خدشات کو پس پش ڈال کر شادی کے انتظامات کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، کیونکہ اب اس سب کچھ اسی کو دیکھنا تھا. البتہ جب یہ خبر فرح کو معلوم ہوئی تو اس نے یسرا سے فون پر تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا، مگر یسرا نے اسے یہ کہہ کر سمجھایا کہ بچوں کی مرضی اور خوشی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا. جس پر فرح یہ کہہ کر چپ ہوگی کہ وہ رنم کو کافی سیدھا سمجھتی تھی، مگر اس کے باوجود فرح فطرتاً اپنے شوہر جیسی نہیں تھی. اس نے بہروز کو مبارکباد دی اور رنم کو دعا دی وہ کاشان کے ساتھ خوش رہے. جبکہ غفران نے برا مناتے ہوئے مبارکباد تو دور کی بات ان لوگوں سے صاف کہہ دے کہ عاشر کا رشتہ نہ کر کے آپ نے ہماری انسلٹ کی ہے. غفران شادی میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. جو نا خسمان کو دیتے پیار ہے. دوسری طرف عاشر کو اپنے ریجیکٹ ہونے کا دلی کا الگ ہوا، مگر وہ ایک جذباتی انسانی پریکٹیکل انسان تھا، اس لیے تمام گھر والوں کو خوش دلی سے مبارکباد دی شادی پہ آنے کا وعدہ کیا. صبح آپ کے لیے بارات کے دن کا ڈریس لے کر آیا، کہہ رہا تھا بابا کو دکھائی کہ اگر پسند نہیں آیا تو پرابلم نہیں ہے، وہ دوسرا لے آئے گا. مارکیٹ کے چکر تو اب روز ہی لگ رہے ہیں. یسرا نے روم میں آتے ہوئے بہروز سے کہا. صوبان کی لائی ہوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ خود کیوں نہیں آیا آج میرے پاس؟ بہروز نے لاکر سے جویلری نکالتی ہوئی یسرا سے پوچھا. رنم کو لے کر گیا فرنیچر سلیکٹ کرنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں آ سکا آپ کے پاس. کہہ رہا تھا لیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو کھانا کھلا دوں. سارا کام ہی اس پر پڑ گیا ابھی. یسرا نے جویلری کے ڈبے بیڈ پر رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بہروز کو بتایا. اور کاشان وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی آج نظر نہیں آیا. بہروز نے یسرا سے پوچھا. اس کی بات پر یسرا نے سر اٹھا کر بہروز کو دیکھا. کاشان کی تو مجھے منطق ہی نہیں سمجھ میں آئی. اچھا بھلا ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، اگر اپنا روم نہیں پسند تو کوئی دوسرا روم اپنے اور رنم کے لیے دیکھ لیتا. بلا وجہ فلیٹ میں لے لیا، اب اس میں شفٹ ہو رہا ہے. کل کھانے کے بعد جب رنم کے علاوہ سبھی ہال میں موجود تھے تب کاشان نے شادی کے بعد اپنا فلیٹ میں شفٹ ہونے کا بتا. یہ بھی کہ آج ہی وہ فلیٹ پسند کر کے آ گیا. اس خبر پر یسرا بالکل خوش نہیں تھی. تم بھی عجیب بات کرتی ہو. مجھے تو اس میں کوئی برائی نہیں لگی، بلکہ خوشی ہوئی اس کی سوچ پر. غفران کی لالتی طبیعت کی وجہ سے اپنی بیٹی وہاں نہیں دی، اب ہونے والا داماد کی خودداری کو سراہنے کی بجائے اس پر منہ بنا رہی ہو. بہروز نے یسرا کو سمجھاتے ہوئے کہا. بس رنم کی آنکھوں کے سامنے رہتی تو دل کو سکون رہتا. خیر 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہی فلیٹ ہے کاشان کا، ذرا دور بھی نہیں ہے. وہ تو شکر ہے اس بات پر اسے آپ نے چپ کرا دیا، ورنہ وہ تو شاید فرنیچر وغیرہ بھی لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. بھلا ہم یہ سب کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمارے بچوں کو یہ سب. یسرا نے سر جھٹک کر کہا. بہروز مسکرا دیا. یہ زیور کیوں نکال کر بیٹھ گئے ہو؟ بہروز نے یسرا کو اب زیور کے ساتھ سر کھپاتے دیکھا تو بول اٹھا. صحیح معنوں میں وہ آج خوش لگ رہا تھا، اس لیے خود سے بار بار مخاطب کر رہا تھا. آج کل اتنی ہیوی جویلری کا کہاں فیشن ہے؟ سوچ رہی ہوں اس بھاری سیٹ کے بدلے رنم کے لیے 3 چھوٹے سیٹ بنوا دوں، اور 2 ڈائمنڈ کے سیٹ تو موجود ہی ہیں. بارات والے دن کا بس ہیوی سیٹ کا آرڈر دے دیا. یہ دیکھیں میں نے 12 چوڑیاں سیرت کے لیے رکھی ہیں، اور یہ نورتن کے جھمکے میں منہ دکھائی میں صوبان کی بیوی کو دوں گی. یسرا بہروز کو ایک ایک چیز دکھا کر بتانے لگی. چند دنوں بعد رنم اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہمیں سیرت کا بھی سوچنا پڑے گا، وہ دوبارہ اپنے گھر کی چلی جائے گی. بہروز کی بات پر یسرا مسکرانے لگی. سیرت آپ کو یہ مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، بے فکر ہے. چلے آپ کے فزیوتھراپسٹ کے آنے کا ٹائم ہو گیا. یسرا ساری چیزیں سائڈ پر رکھتی بہروز سے کہنے لگی. آہو سیرت نہیں جاندی کتے. اتنے دن سے کہاں چھپی پھری ہو مجھ سے؟ یونیورسٹی سے آنے کے بعد رنم کچن میں اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی. تبھی عقب سے کاشان کی آواز سنائی دی. رنم نے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا. ایسی تو کوئی بات نہیں، یہی تو ہوتی ہوں آپ سب کے سامنے. رنم کاشان کو ایک نظر دیکھ کر پلکیں جھکاتی ہوئی بولی. سب کے سامنے مگر میرے سامنے نہیں، کیا وجہ اس کی؟ وہ رنم کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا. جب سے ان دونوں کی شادی کا ذکر گھر میں چلا تھا تب سے رنم نے گھر کے اس حصے میں جانا کم کر دیا جہاں کاشان کی موجودگی کے امکان زیادہ ہوتے. کھانے کے وقت زیادہ تر ان دونوں کا سامنا ہوتا ہے، اس میں بھی کاشان نظر اٹھا کر رنم کو دیکھ لیتا، مگر رنم سر جھکا کر کھانا کھا رہی ہوتی. اس کی وجہ یقیناً فطری جھجک اور شرم و حیا تھی. کاشان جانتا تھا، مگر اس وقت رنم کا اپنے قریب اس طرح پلکیں جھکائے کھڑے ہونا، یہ منظر اسے دل فریب لگا. اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ یوں چپ کھڑی تھی. تب کاشان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا. تم خوش ہو؟ کاشان رنم کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا. اس وقت رنم کی دھڑکنوں کی رفتار نارمل سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. اور آپ؟ رنم نے نظر اٹھا کر کاشان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. میں اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے اس خوشی کا عملی طور پر اظہار تمہارے سامنے کروں، مگر مجھے یقین ہے میرے اس طرح کرنے سے تم یہیں کچن میں بے ہوش ہو جاؤ گے. اپنی مسکراہٹ چھپائے کاشان نے رنم کو دیکھ کر کہا. اس کی بات سن کر ایک بار پھر رنم اپنی پلکیں جھکا لی. اس کا ہاتھ جو کاشان کے ہاتھ میں تھا، کاشان اس پہ لرزش صاف محسوس کر سکتا تھا. کاشان کو اس کی شائع نیچر پسند تھی. ماما بتا رہی تھی ہم شادی کے بعد یہاں نہیں رہیں گے سب کے ساتھ، مطلب آپ نے فلیٹ لیا؟ رنم نے جھجکتے ہوئے پوچھا. اف، یعنی تمہیں شادی کے بعد بھی ماما کے پاس رہنا؟ تھوڑا رحم کرو یار میرے اوپر. کاشان نے حیرت سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا. کاشان میں ویسے پوچھ رہی تھی. رنم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا. لیا فلیٹ، اور اس کی 2 وجہ. پہلی یہ کہ مجھے گھر داماد بن کر رہنا پسند نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہیں چاہیے. پرائیویسی چاہتا ہوں میں.
وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی انگلی رنم کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا کیا میں اندر آ جاؤں اگر تم دونوں کو برا نہ لگے تو؟ سیرت نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ برا لگے بھی تو تمہیں کون سا فرق پڑتا؟ اندر تو تم آ چکی ہو۔ سیرت کی آواز پر کاشان رنم کے پاس سے دور ہٹا جبکہ رنم شرمندہ ہوگی۔ سیرت مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ قسم سے کاشی تمہیں یہ مجنوں والے سٹائل میں دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے۔ کاشان احمد جس کے سر پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے وہ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا۔ سیرت کاشان کو چھیڑتے ہوئے بولی مگر اصلی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے کاشان کو اس کی باتیں چھو کر بھی نہیں گزری مگر رنم پانی پانی ہوگی۔ کیوں رومانٹک ہونے کا ٹھیکہ صرف تمہارے مجنوں نے لیا ہوا ہے؟ کاشان نے سیریس ہو کر سیرت سے پوچھا جس پر رنم نے چونک کر مگر جبکہ سیرت نے گھور کر کاشان کو دیکھا۔ شرم کرو بدتمیز انسان۔ سیرت کو ہرگز توقع نہیں تھی وہ یوں رنم کے سامنے اپنا منہ کھول دے گا جبکہ اس سے ہر بات کی توقع لگائی جا سکتی تھی۔ فی الحال تو شرمانے کے دن کسی اور کے ہیں۔ سیرت سے کہتا ہوا رنم پر ایک نظر ڈال کر وہ کچن سے نکل گیا۔ رنم پر مشکوک نظروں سے سیرت کو دیکھنے لگی۔ پاگل ہے یہ، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو ذرا سیریس نہیں لیا کرو۔ رنم کے گھورنے پر سیرت اس کو بولی خود بھی کچن سے چلی گئی۔ کیسی ہو؟ صبان تھوڑی دیر پہلے پولیس اسٹیشن سے گھر آیا تھا، بہروز کی خیر خیریت پوچھ کر وہ روم میں آیا تو اس کے پیچھے سیرت آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں مگر شاید تم کافی بزی ہو گئے 2 دن سے، سیرت نے صبان کو دیکھتے ہوئے کہا تو صبان مسکرایا۔ ڈھیر سارے کام ہونے کی وجہ سے وہ 2 دن سے اس کے پاس رات میں نہیں آ رہا تھا۔ یار شادی کا گھر ہے، ڈھیر سارے ارینجمنٹ ہے، مجھے دیکھنا سب، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بہن۔ صبان نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے اپنی ذمہ داریوں کا بتایا۔ اور ایک طرف بیوی بھی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ سیرت اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ میں تو حقوق و فرائض ادا کرنا چاہتا ہوں، ہر دفعہ تم ہی روک دیتی ہو۔ سیرت کو باہوں میں لیتے وہ زومانی انداز میں بولا۔ ہر وقت شروع مت ہو جائے کرو سوبی، مجھے بارات کے فنکشن کا ڈریس لینا وہ دلانے کے لیے تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہے ہو۔ سیرت نے اسے پیچھے کرتے ہوئے اپنا کام بتایا۔ بارات کے دن کا ڈریس ماما لے کر آئی ہیں تو تھی تمہارے لیے؟ صبان نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر وہ مجھے خاص پسند نہیں ہے، میں نے انہیں واپس کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ میں صوبی کے ساتھ جا کے لے لوں گی۔ سیرت نے روٹھے پن سے اپنا کارنامہ بتایا۔ سیرت مما کا دل رکھنے کے لیے ان سے لے لیتی، تمہارے لیے اتنا پسند کر کے لے کے آئی تھی، بے شک نہ پہنتی مگر انہیں واپس تو نہ کرتی۔ صبان نے اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر ایک کا دل کا خیال ہے، بس میں ہی یہاں پر رکھوں، اور میرے دل کا کیا؟ تم بھی تو بس اپنے گھر والوں کا سوچتے ہو ہر وقت، ان سب کے آگے تو میں تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ سیرت نے بنا مناتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ اچانک خراب ہو گیا۔ کس کے دل کا خیال رکھا ہے تم نے سیرت؟ ابھی ماما کو ڈریس واپس کرنے کا کارنامہ تم نے خود مجھے بتایا۔ میں جب شاپنگ کے لیے مما رنم کو لے کر جا رہا تھا، رنم تم سے بھی پوچھنے آئی تھی تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے کیوں انکار کیا؟ صبان بھی ماتھے پر شکنی لی سے شکوہ کر گیا۔ تم رنم کو اکیلے فرنیچر سلیکٹ کرنے کے لیے لے گئے، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر میں کیوں پورے ڈبر کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی، اس لیے منع کر دیا میں نے۔ سیرت بغیر لحاظ کیے صبان سے بولی۔ شادی رنم کی ہو رہی ہے، فرنیچر اس کو یوز کرنا تو میں اپنے ساتھ اسی کو لے کر جاؤں گا نا، اگر تمہیں بھی ساتھ چلنا تھا تو چلتی، منع کس نے کیا تھا؟ مگر میرا نہیں خیال کہ رنم کے فرنیچر کے لیے خاص طور پر تمہیں چلنے کا انویٹیشن دیا جاتا، اور جنہیں تم ٹبر کہہ رہی ہو وہ تمہاری ماں اور بہن ہے، اس لیے آئندہ کچھ بھی بولتے وقت لینگویج سوچ سمجھ کر یوز کرنا۔ صبان نے سنجیدگی سے سخت لہجے میں سیرت کو باور کرا جس پر سیرت کو مزید پتنگے لگے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور سب لوگ، اب میں کبھی تم سے شاپنگ کا نہیں کہوں گی، اور کیونکہ میرے پاس بارات کے ایونٹ کا ڈریس نہیں ہے اس لیے میں بارات میں شرکت بھی نہیں کروں گی۔ سیرت منہ بنا کر اسے دھمکاتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ صبان اس کی باتوں پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ بھیا آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ رنم نے صبان کے روم میں آ کر اس سے پوچھا کیونکہ رنم چائے لے کر صبان کے روم میں آتی تو سیرت تن فن کرتی ہوئی اس کے روم سے نکل گئی۔ نئی بات نہیں، اکثر اسی طرح سے بچپن سے جن چڑھ جاتے تھے، تھوڑی دیر میں خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو ماما سے کہہ کر بابا کا کھانا ریڈی کروا دو، انہیں کھانا کھلا کر مجھے سیرت کے ساتھ باہر جانا ہے، اس کی 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں۔ صبان چائے کا کپ رنم سے لے کر سپ لیتے ہوئے اس سے بولا۔ رنم اچھا کہتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ موڈ ٹھیک کرو سیرت اپنا، ایسی کوئی خاص بات نہیں جس کا ایشو بنا کر اس طرح منہ بنایا جائے۔ ڈرائیونگ کے دوران صبان نے سیرت کا ہاتھ تھاما تو سیرت نے اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، تبھی صبان سنجیدگی سے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو منا کر سوری کہہ کر برات کے لیے اس کو ڈریس دلانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ موڈ صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی خراب ہے، موڈ صرف میرا ہی نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہارا بھی بنا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سیرت نے اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ شکوہ کیا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی یہی لگتا تھا صبان سے اب گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے، وہ اسے یہاں لا کر بھول گیا۔ دوبارہ فضول باتیں شروع کرنے کا کیا مطلب؟ سیرت تمہاری ویلیو نہیں تھی تو اتنی تھکن کے باوجود تمہیں یہاں لے کر نہیں آتا؟ وہ آج شام میں گھر لوٹا تو کافی تھکا ہوا تھا، اسے آج گھر میں ریسٹ کرنے کا ارادہ تھا مگر سیرت کی ناراضگی کو خاطر میں لاتے ہوئے اس کو ڈریس دلانے کے لیے لے کر آ گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ایس پی صبان احمد، جو آپ نے مجھ چیز کی خاطر اپنی تھکن کو نظر انداز کرتے مجھے یہاں لے کر آئے، بندی سے احسان کا مطلب واقعی نہیں چکا سکتی۔ اس کے تازہ تازہ طنز پر صبان کھل کر ہنسا۔ ایس پی صبان احمد اس ناچیز بندی سے آج رات کو اس احسان کا بدلہ لینے کا اور اپنی تھکن اتارنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران سیرت کو طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر سیرت بلش کر گئی۔ چھچور پن کے مظاہرے ذرا کم کیا کرو، سامنے دیکھ کر کار چلاؤ، کہیں ٹکرا ہی نہ دینا۔ صبان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر سیرت نے چھہمتے ہوئے کہا جبکہ صبان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ ایک بوتیک میں جا کر سیرت نے 10 سے 15 ڈریس ٹرائی کیے مگر صبان ہر ڈریس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا۔ کافی دیر بعد صبان کو ایک ڈریس صرف صحیح لگا جسے سیرت نے پہلی فرصت میں خرید لیا۔
آج مایوں کی تقریب گھر کے لان میں منعقد کی گئی. گھر کے سبھی لوگ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے. صبان کے انسسٹ کرنے پر سیرت نے بھی مختلف کاموں میں حصہ لیا ہوا تھا. ویسے بھی اس کی بہن کی شادی تھی. وہ کاشان اور رنم کی شادی پر خوش تھی. بے شک ماں باپ سے ناراض ہو مگر چند دنوں میں رنم اسے عزیز ہو گئی تھی. نکاح کی تقریب دوپہر میں انجام دے دی گئی. اب شام کا وقت تھا لہٰذا مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی. سیرت بیٹا ذرا رنم کو دیکھ کر آؤ. تیار ہوگی کہ تو اسے باہر لے آؤ. کاشان پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک. یسریٰ نے عجلت میں سیرت سے کہا. رنم کو میں دیکھ لیتی ہوں بلکہ مہمان بھی آ گئے. تھوڑی دیر بعد میں اسے باہر لے آؤں گی. کاشان اپنے فلیٹ سے نکل چکا پہنچنے والا ہوگا. ابھی فون کیا تھا میں نے اسے. سیرت نے اپٹن اور مہندی سے سجے تھال کچن میں رکھتے ہوئے کہا. کاشان ہفتے پہلے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا. رات کے کھانے کے ٹائم پر وہ یہاں سب کے پاس آتا تھا کیونکہ اس کا فلیٹ زیادہ دور نہیں تھا. ایک دفعہ وہ آ نہیں سکا تو رنم نے کھانا بنا کر شاہدہ کے بیٹے کے ہاتھ سے بھجوا دیا. وہ اپنے ہاتھ سے کاشان کے لیے کھانا بنا کر اب کھانا بنانے میں پرفیکٹ ہو چکی تھی. اور کاشان اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کھا کر وہی کھانے کا عادی. مانا کہ کاشی تمہارا شوہر بن چکا ہے مگر آج اس کے دل پر بجلیاں گرانے کا سامان پیدا مت کرو ورنہ وہ کل تک کنٹرول نہیں کر پائے گا. سیرت نے رنم کے کمرے میں آ کر اس کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر جملہ پاس کیا جس پر رنم چھینپ کی. یلو اور پرپل کلر کے کمبینیشن کے لہنگے میں پھولوں کے زیور پہنے ہوئے کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی. میک اپ کے نام پر نیچرل شیڈ کا گلوز لگایا ہوا تھا. آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہی ہیں. رنم نے نروس ہوتے ہوئے سیرت سے کہا. اف پاگل لڑکی, اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے. اگر تم ابھی سے ڈر جاؤ گے تو ساری زندگی ڈرتی رہوگی. عورت کا حسن اس کا ہتھیار ہوتا ہے. تم اس ہتھیار سے مالا مال ہو. دوسرا پلس پوائنٹ تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارا شوہر پہلے سے تمہارے حسن کے آگے مکمل گھائل ہے. میری بات غور سے سنو. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے. اپنی اداؤں سے اسے مجبور کر دینا کہ کل وہ تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو. صرف 2 باتیں اس کی ماننا مگر 10 اپنی منوانا. اگر پہلی رات کو تم اپنی منوانے میں کامیاب ہوگی تو سمجھو زندگی بھر کے لیے وہ تمہاری مانے گا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سیرت بڑے بوڑھوں کی طرح رنم کو سمجھانے میں مصروف ہو گئی اور رنم ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی. آپ بھی سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ رنم نے اس کی باتوں سے مزید نروس ہوتے ہوئے پوچھا جس پر سیرت نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. اف رنم, تم کتنی بدھو ہو. دیکھو اب میں تمہیں آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں. سیرت نے تحمل سے اس کو دوبارہ سمجھانا چاہا. یہ کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو تم میری معصوم اور بھولی بھالی بیوی کو. کاشان نے روم کا دروازہ جو کہ پہلے سے ذرا سا کھلا ہوا تھا پورا کھول کر سیرت سے کہا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیرت نے حیرت سے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا. دوسری طرف رنم کاشان کو اپنے سامنے دیکھ کر سیرت کی باتوں پر مزید گھبرا گئی. یقیناً وہ سب باتیں کاشان سن چکا تھا. ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. بائی دی وے, کیا مشورہ دے رہی تھی تم اسے؟ 2 باتیں مانو 10 باتیں اپنی منواؤ. تو سیرت بی بی, یہاں سے کوئی سین نہیں ہونے والا. بے شک میری بیوی حسن کی دولت سے مالا مال ہے مگر کاشان احمد پر اب تک کوئی قابض ہو یہ ناممکن ہے. کاشی تو صرف اپنی منوانا جانتا ہے. یقین نہیں آتا تو تمہیں پرسوں اندازہ ہو جائے گا کون چاروں شانے چتو ہے ہوتا ہے. کاشان نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے سیرت سے کہا. جانتی ہوں تم ہی قابض ہو گے. جن جو ٹھہرے وہ بھی بےہودہ قسم کے. سیرت نے اس کی مسکراہٹ پر تپ کر کہا. مانا کہ ہم پہلے سے تجربے کار اس میدان میں نہیں اترے مگر فتح پر پورا یقین ہے. پرسوں بے شک اپنی بہن سے پوچھ لینا کس نے کس کے آگے گھٹنے ٹیکے. وہ آنکھ مارتا ہوا دوبارہ سیرت سے بولا. رنم ان لوگ دونوں کی گفتگو سن کے شرمندہ ہو جا رہی تھی جبکہ سیرت اپنے سامنے کھڑی بےہودہ دیور کی بےہودگیاں دیکھ کر کڑتی جا رہی تھی. تم یہاں کیا کرنے آئے؟ چلو نکلو. گھٹنے کل ٹکوانا. بھی مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے. سیرت نے کوئی بات نہیں بنی تو وہ بگڑتی ہوئی بولی. اب جو میں کرنے آیا وہ تمہارے سامنے تو کرنے سے رہا. تھوڑی دیر اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں. پلیز مہربانی کر کے آپ دروازہ بند کر کے یہاں سے چلی جائیں. شاید ہم بھی ایسے موقع پر آپ کو بھی نہ کبھی آپ کے کام آ ہی جائیں. کاشان بڑے مؤدبانہ انداز میں سیرت سے مخاطب ہو تو ایک نظر گھبراتی رنم کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا کر چلی گئی اور دل ہی دل میں رنم کو مخاطب کیا. اللہ ہی حافظ ہے تمہارا رنم بی بی. یہ نہیں پوچھوں گا کیسی ہو بلکہ خود دیکھنے آیا ہوں کہ آج تو کیسی لگ رہی ہو. سیرت کے جانے کے بعد کاشان رنم کو خود سے قریب کرتے مخاطب ہوا. کوئی آ جائے گا کاشان. رنم کو اپنی دھڑکن مزید تیز ہوتی لگی تو گھبرا کر بولی. تمہارا سیرت کے فضول مشوروں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے؟ بے شک اس نے 100% سچ کہا ہے. تمہارا شوہر تمہارے حسن کا پہلے سے قائل ہے مگر میں نے یہ بھی غلط نہیں کہا کہ منواؤں گا اپنی. کاشان نے اسے باور کرانے کے بعد ساتھ اپنے ہونٹ رنم کے ہونٹوں پر رکھ کر مزید باور کروایا. رنم کو اپنی دھڑکنوں کی رفتار سست لگی. اس نے زور سے آنکھیں بند کی. کاشان اسے اپنی باہوں میں لے کر سہارا نہیں دیتا تو یقیناً وہ زمین پر گر چکی ہوتی. مسز, کل آپ اپنے اس نازک سے دل کو تھوڑا مضبوط کر کے میرے پاس آئیے گا کیونکہ کل فرار کا کوئی راستہ کام نہیں آنے والا. کاشان رنم کے نازک سے سراپے کو باہوں میں لیے رنم کے کان میں کہتا ہوا اسے صوفے پر بٹھا کر باہر نکل گیا. رنم کو لگا وہ اس سے اچھا خاصا ڈرا کر چلا گیا. جینے جانا ہوئے تھے. سیرت رنم کے روم سے نکل کر باہر جانے لگی. باہر سے گھر میں آتی یسریٰ اسے راستے میں مل گئی. ابھی تک رنم کو لے کر نہیں آئی بیٹا؟ تو سارے گیسٹ پہنچ چکے ہیں. یسریٰ کی نظر سیرت پر پڑی تو اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی. جی ماما, بس رنم کو لے کر آ رہی ہوں. آپ کس کام سے اندر آ رہی ہیں؟ سیرت نے یسریٰ سے پوچھا. وہ آج شام سے کافی مصروف دیکھ رہی تھی. صبان کو بلانے جا رہی تھی. وہ بھی چینج کرنے گیا مگر اس کے فرینڈز وغیرہ آگے اس کا پوچھ رہے ہیں. ایسا کرو تم صبان کو فٹافٹ باہر آ جاؤ. رنم کو بھی لیتی آنا تاکہ رسم شروع کریں. سیرت سے کہتے ہوئے یسریٰ کی نظر سامنے سے آتی مسز حمید پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھی. ارے یسریٰ, بہت بہت مبارک ہو بھائی. اور یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے نا؟ مسز حمید جو یسریٰ کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی کرواتی تھی سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگی. جی یہ میری بڑی بیٹی ہے. یسریٰ نے مسکراتے ہوئے سیرت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر مسز حمید کو جواب دیا. سیرت نے مسکرا کر سامنے
یہ کتے میں لگ رہا ساڈے گھر دے سارے دنیا دے مچھر نہ ساڈے گھر آئی جاندے تو اس ٹائم میں ریکارڈنگ دے ٹائم تنگ کرن آئی جاندے لعنتی جے۔ سیرت نے مسکرا کر سامنے کھڑی مسز حمید کو سلام کیا۔ بہت پیاری ہے تو ماشاء اللہ، آپ نے اس کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے؟ مسز حمید نے سیرت کو دیکھتے ہوئے یسریٰ سے پوچھنے لگی۔ ان کی بات سن کر سیرت کے مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میری بیٹی واقعی بہت پیاری ہے، مگر اتنے سالوں بعد ہمیں ملی، ہم اتنی جلدی سے اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے سیرت کا ہاتھ تھام کر مسز حمید کو کہا تو وہ تینوں ہی مسکرا دی۔ مما میں رنم کو لے کر آتی ہوں، سیرت یسریٰ کو کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ بیٹا سبحان کو بھی بولو جلدی آ جائے۔ یسریٰ کی بات سن کر سیرت نے سر ہلا وہاں سے جانے کے لیے مڑی، تبھی مسز حمید کی آواز سیرت کے کانوں میں پڑی۔ بولو سبحان کے لیے میں نے آپ کو لڑکیوں کی تصویریں دی تھیں، ان میں سے کوئی لڑکی پسند آئی آپ کو؟ مسز حمید اب یسریٰ سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، اس کے لیے مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی چاہیے۔ دونوں لڑکیاں ماشاءاللہ بہت پیاری تھیں، مگر سبحان نے CSS کیا، اس لحاظ سے میں اس کے لیے خوبصورت لڑکی کے ساتھ ساتھ یہ چاہوں گی کہ لڑکی کی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہو۔ دوسری بات یہ کہ بیک گراؤنڈ اچھا ہو، ہر کوئی آج کل یہی دیکھتا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ یسریٰ کی بات سن کر سیرت کا دل بجھ گیا، وہ گھر کے اندر جانے لگی۔ 1 مہینے پہلے اس کا BS کا رزلٹ آیا تھا، جس میں ایک پیپر میں رہ گیا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بے شک اچھا ہو، مگر اس کی پرورش تو لوئر کلاس انسان نے کی تھی۔ صوبی کے لیے شاید ماما کو میرا خیال بھی نہ ہے، سیرت دل ہی دل میں سوچتی ہوئی سبحان کے روم میں جانے لگی۔ اندر نہ جا کر لڑن مرن لگ پئی۔ کون؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر سبحان نے مصروف انداز میں پوچھا۔ مما بلا رہی ہیں تمہیں، فرینڈز آ گئے سارے تمہارے۔ سبحان وارڈروب کھولے کھڑا تھا، تبھی سیرت اس کے روم میں آتی ہوئی بولی، جلدی سے موبائل چارجر سے نکالو اور میری واچ پکڑاؤ مجھے۔ وہ سیرت کی طرف دیکھے بغیر اس سے کہنے لگا۔ سیرت بے دلی سے اس کا موبائل اور واچ لے کر اس کے پاس آئی۔ یہ لو، سیرت کی آواز پر پلٹا۔ سیرت اسے دونوں چیزیں پکڑا کر وہاں سے جانے لگی، تبھی سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سیرت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں پیار سمائی اسے کو دیکھ رہا تھا۔ دور سے میں نے غور ہی نہیں کیا، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرے قریب قریب رہا کرو۔ سبحان نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ سیرت سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، طنزیہ ہنسی۔ اب دور سے دیکھنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ ماما تمہارے لیے کوئی پرفیکٹ لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ سیرت کی شکایت کرتی نظروں کو دیکھ کر سبحان ہنس دیا۔ یار میں ایک اچھے بیٹے کے ساتھ ساتھ اچھا شوہر بھی ثابت ہونے والا، ماما کا حکم تو سر آنکھوں پر، مگر تمہارا بھی اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، ویسے بھی 2 شادیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان نے باہوں کے گھیرے کو مزید تنگ کیا۔ سبحان نے چھتر کھانے۔ سیرت کو لگا اسے تسلی دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر سبحان کی بات سن کر سیرت نے اس کو دھکا دیا۔ بہت شوق ہو رہا ہے دوسری شادی کرنے کا؟ سیرت اس کا گریبان پکڑ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیا کری ہو یار، ساری پریس خراب کرو گی۔ سبحان نے سیرت کو مصنوعی گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ بھاڑ میں جاؤ تم سبحان احمد، شوق سے مما کی پسند سے کرو شادی، مگر سیرت سے بھی اچھی امید مت رکھنا، گلا دبا کر جان لے لوں گی ڈائن کی۔ سیرت اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بس اتنی برداشت ہے؟ مذاق کرا تھا یار، یہاں دیکھو میری طرف، مما ایسا کچھ نہیں کرنے والی ہے، ماما کا بیٹا پورے کا پورا تمہارا ہے۔ کاشی اور انم کی شادی سے فارغ ہو جانے کے بعد ماما بابا کو سب بتا دوں گا۔ سبحان نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نیچے چلو، سب گیسٹ آ گئے، سیرت اپنا منہ ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ چلو۔ سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے لے کر نکل گیا۔ آج بارات کا دن تھا، رات کی تقریب کے لیے سبحان نے ہوٹل بک کرایا تھا۔ بہروز اور یسریٰ فرائشر کے ساتھ ہوٹل پہنچ گئے، کیونکہ گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ سبحان اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا، اس کا ارادہ سیرت کے ساتھ انم کو لے کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ آج شامی کا شان پر وہیں موجود تھا، وہ بھی یہیں سے ہوٹل پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ دیکھو صوبی، مما پھولوں کے گجر سے بھرا تھال جلدی میں یہیں بھول گئی۔ سیرت ہاتھ میں تھال اٹھائے سبحان کے کمرے میں آ کر کہنے لگے۔ آج اس نے سبحان کا دلایا وہ لال کلیوں کا فراک پہنا ہوا تھا، جو کہ کافی ہیوی تھا، مگر اس پر لائٹ سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں غلام بخش سے کہہ کر کار میں رکھوا دیتا ہوں، تم ذرا یہاں ہو میرے پاس۔ سبحان خود بھی تیار ہو چکا تھا، وہ سیرت کے حسین سے سراپے پر گہری نظر ڈالتا ہوا بولا۔ صوبی انسان بن جاؤ، رنم کو لے کر ہمیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ سیرت اس کی پرشوق نظروں کو دیکھ کر کہتی ہوئی روم سے جانے لگی۔ سبحان نے اس کو روم سے باہر جاتا دیکھ کر فوراً اس کا ہاتھ کھینچا اور خود سے قریب کیا۔ سیرت کے ہاتھ میں موجود تھال نیچے گر پڑا۔ یہ کیا کیا تم نے صوبی؟ پورا تھال گرا دیا، معلوم ہے کتنی بری علامت ہوتی ہے اس طرح تھال کا گرنا۔ سیرت اس کو گھور کر کہتی ہوئی پھول اور گجرے سمیٹنے لگی۔ یہ کیسی دقیانوسی باتیں شروع کر دی تم نے؟ وہ بھی اس کی مدد کرتا ہوا بولا۔ میں نے سنا ہے اسے تھال گرنے سے شادی شدہ چھوڑے پر بری نظر لگ جاتی ہے۔ سیرت نے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے جو کاشی اور انم پر کسی کی بری نظر لگے، فضول قسم کی بکواس ہے یہ سب، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان پیشانی پر شکن لائے بولا اور سیرت کے ہاتھ سے تھال لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کبھی تم اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، میں نے ان دونوں کی بات نہیں کی، کپل ہم دونوں بھی ہیں۔ سیرت بولتی ہوئی جانے لگی۔ ایک بار پھر سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ ہم دونوں کے رشتے کو لے کر بھی آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، میں اپنے اور تمہارے رشتے پر کبھی کسی کی بری نظر نہیں لگنے دوں گا۔ سبحان اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جس پر سیرت مسکرا دی۔ چلو جلدی سے، رنم کا میسج ہے، وہ ویٹ کر رہی ہے ہمارا۔ سیرت بولتی ہوئی روم سے جانے لگی، تبھی سبحان نے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ پہلے مجھے جیپ بھر کے دیکھ لینے دو، تمہیں معلوم ہے نا بعد میں بزی ہو جاؤں گا، موقع نہیں ملے گا۔ سبحان نے کہنے کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ تم میرا سارا میک اپ خراب کر دو گے؟ سیرت نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ کوشش کروں گا زیادہ خراب نہ ہو، اگر خراب ہوگا تو 5 منٹ دوں گا صحیح کر کے کار میں آ جانا۔ وہ بولنے کے بعد اب اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔
یار مانا تم دونوں میاں بیوی، مگر روم کا دروازہ تو بند کرنا چاہیے، بانے والا تو اپنی آنکھیں بند کرنے سے رہا۔ اوئے ہوئے، کشان نے کیسی انٹری ماری۔ کشان کی آواز پر صبا نے ایک دم سیرت سے دور ہٹا، وہی سیرت بھی شرمندہ ہوگی، جبکہ وہ ان دونوں کو شرمندہ دیکھ کر مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ لائٹ گولڈن شیروانی جس پر نفاست سے میرون کلر کا کام کیا گیا تھا، اس میں کشان کی شخصیت خوب جچ رہی تھی۔ پاگل ہو گیا کیا؟ اس کی آنکھ کا کاجل پھیل گیا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ صبا نے اپنے آپ کو نارمل کرتا ہوا کشان کو وضاحت دینے لگا۔ چلو اگر تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، ویسے اچھا انداز ہے کاجل چیک کرنے کا۔ میں کار میں تم دونوں کا ویٹ کروں، تم دوسری آنکھ کا کاجل بھی دیکھ کر باہر آ جانا۔ کشان خباثت سے ہنس کر بولتا ہوا باہر نکل کے، جبکہ صبا نے اپنا سر کھجانے لگا۔ یہ سچی میں بہت زیادہ خبیث نکلا بڑا ہو کر۔ سیرت نے جتنی سنجیدگی سے کہا، صبا نے اتنی زور کا کہکا لگایا اور کار کی کیز اور موبائل کو پاکٹ میں رکھتا ہوا سیرت کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ رنم کو لا کر کشان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج صحیح معنوں میں کشان اس کے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ دلہن بن کر رنم پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا۔ ریڈ اور گرین کلر کے کمبینیشن کے برائڈل ڈریس میں وہ کسی اور ہی جہان کی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ رنم تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، لگتا ہے آج کشان بھائی کی خیر نہیں۔ یشل نے اسٹیج پر آ کر رنم کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری سہیلی دوسرا جملہ غلط بول گئی، آج کشان کی نہیں، مسز کشان کی خیر نہیں۔ یشل کے اسٹیج سے جانے کے بعد کشان سامنے دیکھتا اور برابر میں بیٹھی رنم سے بولنے لگا۔ رنم نے ہاتھ میں موجود کلچ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد کشان اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ رنم اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی، تبھی مایا اس کے پاس آئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، آخر کار تم کشان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حسن چیز ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں تمہارے حسن کا جادو اپنے شوہر پر کب تک چلتا ہے۔ مایا مسکراتے ہوئے سے کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی، جبکہ مایا کی بات سن کر رنم کا دل عجیب سا ہو گیا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ غفران نے بھی لگے باندھے انداز میں بارات میں شرکت کر کے بہروز اور یسریٰ کو مبارکباد دی اور ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فرح بھی شوہر کی موجودگی کا احساس کر کے غفران کے پاس آئی۔ یہ لال رنگ کے کپڑوں والی لڑکی بہروز اور یسریٰ کی بڑی بیٹی ہے؟ غفران نے دور کھڑی سیرت کو دیکھ کر فرح سے پوچھا، جس پر فرح نے سر ہلایا۔ اپنی شکل کے برعکس کافی نکچڑی لگ رہی ہے۔ ابھی یسریٰ نے تعارف کروایا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے یسریٰ اور بہروز کو بھی ذرا گھاس نہیں ڈالتی۔ غفران نے فرح کے سامنے تبصرہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، نیا ماحول ہے، ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، معصوم سی ہے، بس زیادہ بات نہیں کرتی۔ فرح نے اپنی بھانجی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، جس نے اسے بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی۔ خیر شادی کے ہنگامے ختم ہو تو ایک بار پھر تم عاشر کے لیے یسریٰ سے بات کرنا۔ غفران اصل بات پر آتا ہوا بولا۔ میں سمجھی نہیں غفران آپ کی بات۔ فرح نے ناسمجھی سے بولا۔ اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ اپنے عاشر کے لیے سیرت کے رشتے کی بات کرنی ہے۔ اس میں عاشر کا فائدہ بھائی، جیسے کہ بہروز نے رنم کی شادی پر خرچہ کیا، اسے ہر چیز دی ہے، ویسے اپنی بڑی بیٹی کو بھی دے گا۔ میں نے سنا دلہے کو سلامی میں کار بھی دی ہے، دیکھ لو بھائی، اس میں عاشر کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اب یسریٰ انکار بھی نہیں کرے گی، دوسری دفعہ بھلا بہن کو کون انکار کرتا ہے؟ تم عاشر کے رشتے کے لیے یسریٰ سے بات کر کے واپس گھر آنا۔ غفران نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر فرح فی الحال چپ ہی رہی۔ اسے معلوم تھا عاشر رنم کو پسند کرتا تھا، سیرت کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، اور یہ بات وہ اپنے شوہر کو سمجھا کر فی الحال اس کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی میں عافیت جانی۔ 20 منٹ پہلے فرح اور سیرت اسے کشان کے بیڈ روم میں بٹھا کر روم سے گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور آخر کار وقت آ گیا جب کشان اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے روم کے اندر آیا، دروازہ لاک کیا۔ اب رنم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ کشان بیڈ پر بیٹھی ہوئی رنم کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے گرمائش فراہم کرتا ہوا بولا، بے شک تمہارا حسن یہ ہنر جانتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو منوایا جائے، مگر مجھے تمہارے حسن کے ساتھ ساتھ تمہاری نیچر نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ کبھی بھی ایک حد سے زیادہ بے باک اور بولڈ لڑکی مجھے پسند نہیں، جو اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے یا اپنا آپ منوانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں مردوں سے مقابلے پر اتر آتی ہے۔ اسلام میں بھی عورت کے مقابلے مرد کا درجہ بلند رکھا گیا، لیکن آج کل کی لڑکیاں اس چیز کو بھول چکی ہیں، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ کشان اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پسند کی وجہ بتا رہا تھا۔ اور اگر میری نیچر ایسی نہیں ہوتی تو یقیناً آج میری جگہ یہاں پہ کوئی اور ہوتی۔ رنم نے جرأت کر کے دل میں اٹھتا ہوا سوال ہچکچاتے ہوئے کشان سے پوچھا تو اس کی بات پر مسکرایا۔ ایسی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تمہارا حسن یہ ہنر جانتا ہے کیسے اپنا آپ منوایا جائے۔ کشان احمد کو تم نے تذکیر کر لیا، اسی وجہ سے تم یہاں پر موجود ہو۔ اگر تمہاری نیچر میری طبیعت سے میل نہ کھاتی تو، اور اس کے باوجود میرا دل تم پر آ جاتا تو میری جان کاش یہ فن رکھتا ہے کہ کیسے اپنی بیوی کو اپنے رنگ میں رنگے، اس کے سارے رنگ اتار کر اپنے رنگ چڑھا دینا کشان اچھی طرح سے جانتا ہے، مگر آج رات میں تم پر صرف اپنی محبت کا رنگ چڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کشان رنم کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھایا، جسے تھوڑی جھجک کے بعد رنم نے تھاما تو کشان نے اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ کشان کے آخری جملے سے رنم کے ہاتھ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے، جس کو کشان بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ رنم کا ہاتھ تھامے سے ڈریسر کے پاس لے کر آیا، اس کا ہاتھ چھوڑ کے ڈریسر کی دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبیاں نکالی، جس میں خوبصورت سی ڈائمنڈ کی لانگ موجود تھی۔ کشان نے وہ ڈائمنڈ کی نوز پہ رنم کو پہنائی، رنم کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، جس پر رنم کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ باری باری اس کا سارا زیور اتارنے کے بعد کشان نے وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر رنم کو تھمایا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ کشان نے اس کی چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو کہ یقیناً نائٹ ڈریس کو دیکھ کر سرخ ہو چکا تھا۔ رنم نے نچلا ہونٹ انتوں میں دبا کر کشان کے ہاتھوں نائٹ ڈریس لیا تو کشان اس کا دوسرا ہاتھ تھامے مہندی کے خوبصورت نقش و نگار دیکھنے لگا۔
تمہارے ہاتھ میں لگی مہندی کا رنگ زیادہ گہرا ہے میری محبت کا، اس کا اندازہ تمہیں بخوبی صبح ہو جائے گا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے کہنے لگا، اتنا چھوٹا اور کھلا نائٹ ڈریس! وہ کہیں سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پہن کر روم سے باہر جایا جائے۔ رنم نے چوتھی بار دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر واپس ہٹایا۔ رنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نائٹ ڈریس کس طرح سے گھٹنوں سے کھینچ کر نیچے تک لایا جائے، کندھے پر موجود بریک اسٹیپ کو کس طرح پھیلا کر بازوں کو ڈھانپے۔ رنم نے بیچارگی سے سوچا، دل کو تھوڑا مضبوط کر کے اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ بیڈ روم کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ روم میں پہلے سے اندھیرا تھا، بیڈ پر کشان بیٹھا ہوا اسموکنگ کر رہا تھا، وہ بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں موجود تھا۔ یقیناً جتنی دیر رنم نے بیڈ روم میں آنے میں لگائی تھی، اس نے بھی اپنا ڈریس چینج کر لیا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ رنم چلتی ہوئی بیڈ کی مخالف سائڈ پر آئی اور چپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں یخ ہو رہے تھے، مگر اس کی وجہ اے سی کی کولنگ ہرگز نہیں تھی۔ کاشان اس کا گھبرانا جھجکنا نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر رنم کے پاس آیا۔ ریلیکس میری جان، میں محرم ہوں تمہارا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ رنم کاشان کی بات پر خود کو ریلیکس تو کیا کرتی، مزید نروس ہو گئی۔ یو آر مائی ڈال، وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں رنم کے چہرے پر پھیرتا ہوا کہنے لگا۔ آئی وانٹ ٹو پلے گیم وتھ یو۔ اس نے انوکھی فرمائش کے بعد رنم کی شہرت پر اپنے ہونٹ رکھے۔ رنم اس کی سانسوں کی گرمائش اپنی گردن پر محسوس کر کے خود میں سمٹنے لگی۔ احتجاجاً کاشان کی شرٹ کو شولڈر سے پکڑ لی۔ آئی ول فیل بیڈ اف یو ریفیوز ٹو ڈو سو۔ وہ اپنی شرٹ سے رنم کے ہاتھ ہٹاتا ہوا کہنے لگا۔ آگے کی مزید پیش رفت پر رنم نے مضبوطی سے بیڈ شیٹ کو مضبوط مٹھی میں جکڑا۔ اتنی نرمی سے کاشان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے ریلیکس کیا۔ اس کا شرمانہ جھجکنا، خود میں سمٹنا دیکھ کر کاشان نے لیمپ کی مدھم روشنی کو بھی بند کر دیا۔ اب اپنے انداز میں نرمی لائے اپنے ڈول پر محبت کی بارش کر رہا تھا۔ سیرت آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی جولری تو آ رہی تھی جب موبائل کی میسج ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ سبحان کا میسج پڑھ کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ اوپن دا ڈور۔ کیا کوئی کام تھا؟ سبحان نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا تو سیرت نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیوں؟ بنا کام کے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا؟ سبحان سیرت کو بولتا ہوا بیڈ پر لیٹ کے اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کافی تھک چکا تھا۔ کبھی اس طرح میسج کر کے نہیں آیا، اس لیے پوچھا۔ سیرت بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، گھر پر مہمان موجود ہیں اس لیے احتیاطاً میسج کیا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ سبحان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی چوڑیوں کو چھیڑتا ہوا بولا، بس ڈریس چینج کرنے لگی تھی۔ تم تھک گئے ہو، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ سیرت سبحان کے خیال سے بولی۔ اس کا جواب سنے بغیر روم سے باہر چلی گئی۔ آج صبح سے وہ کھنچکر بنا ہوا تھا۔ بہروز کے بیمار ہونے، بیڈ سے لگنے پر رنم کی شادی کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر جو آ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ سیرت نے کچن میں جا کر سبحان کے لیے چائے بنائی اپنے روم میں آ گئی۔ سبحان ابھی تک کسی زاویے میں لیٹا ہوا تھا، شاید سیرت کا انتظار کر رہا تھا۔ سیرت نے چائے کا کپ اس کے سرہانے رکھا تو سبحان اٹھ کر بیٹھا۔ اب کی بار سیرت نے دروازہ لاک کر کے احتیاط سے کام لیا اور سبحان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس طرح کب تک احتیاط سے کام لوگے صوبی؟ میرے خیال میں اب تمہیں ماما بابا کو میرے اور اپنے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ آج ہوٹل میں بھی ایک آنٹی باقاعدہ اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ سیرت اس انٹرویو کا مطلب خوب سمجھ گئی تھی۔ فرحان خالو وہ کیسے گھور رہے تھے، اسے آنی کے شوہر تو اسے ذرا پسند نہیں آیا۔ یار عجیب بات کرتی ہو تم بھی، دیکھ تو رہی ہو آج رنم کاشی کی شادی ہوئی، ابھی فوری طور پر کیسے بتا سکتا ہوں اتنی بڑی بات؟ تمہیں بتایا تو بہت جلد بات کروں گا ماما بابا سے ہمارے رشتے کے بارے میں مناسب وقت دیکھ کر۔ سبحان اپنی بات مکمل کر کے چائے پینے لگا۔ تم یوں ہی بیٹھ کر مناسب وقت کا انتظار کرو۔ وہاں تمہاری ماما کی دوست مسز شبلی میرا انٹرویو لیتی ہوئی میری کوالیفیکیشن پوچھ رہی تھی اور یہ کہ مجھے کوکنگ آتی ہے کہ نہیں۔ سیرت نے سبحان کے آرام پر چل کے کہا، واٹ؟ مگر ان کی ٹینشن نہیں لو، انہیں تو 4 سال ہو گئے اپنے بیٹے کی لڑکی ڈھونڈتے ہوئے اور تماشے کرتے ہوئے، شادی کے بغیر ہی بوڑھا ہو جائے گا وہ تو۔ سیرت کی بات سن کر پہلے سبحان کی پیشانی پر ناگوار لکیریں ابھری، پھر سیرت کو اطمینان دلانے کی غرض سے اس کو بتانے لگا، چلو ان کی تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، مگر کل کا کوئی اور سوالی بن کر آ گیا تو پھر؟ سیرت نے سنجیدگی سے سبحان سے پوچھا۔ یار سیرت کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں یہاں پر تمہارے پاس خود کو ریلیکس کرنے اور تم ہو کے ٹینشن والی باتیں شروع کر رہی ہو۔ میری جان ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گا، میرا یقین کرو۔ سبحان چائے کا خالی کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے سیرت سے بولا، ٹھیک ہے تم خود کو ریلیکس کرو، اب میں تمہیں ٹینشن نہیں دوں گی۔ سیرت بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی، تبھی سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ سبحان نے سیرت کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ ریڈ کلر کی ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، سارا وقت تو اس کو دیکھ کر نہیں پایا، ابھی سے فرصت ملی تو تبھی اس کے بیڈ روم میں آیا۔ چینج کر کے آتی ہوں، سیرت اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھی رہو میرے پاس۔ سبحان کے لجائی انداز پر وہ دوبارہ سبحان کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک سبحان لیٹے ہوئے سے باتیں کرتا رہا، تھکن کے باعث سبحان کی وہیں آنکھ لگی۔ سیرت نے اپنا ڈریس چینج کیا، سوتے ہوئے سبحان کو اٹھانا اچھا نہیں لگا، اس لیے لائٹ آف کر کے وہ خود بھی سبحان کے برابر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح 7 بجے سبحان کی آنکھ کھلی، اپنے برابر میں سیرت کو سوتا دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ سیرت سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی۔ وہ سیرت کو سوتا چھوڑ کر اس کے روم سے نکلا۔ صبح کا وقت تھا اس لیے سبھی اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے۔ بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا ہوا اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، مگر کچن سے نکلتے ہوئی یسریٰ کی سیڑھیوں سے اوپر سیرت کے روم کا دروازہ کھولنے پر نظر پڑی۔ سیرت کے روم سے سبحان کو اپنے روم میں جاتا دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ وہ بہروز کے لیے ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی تاکہ صبح کو دوا بہروز کو دے سکے، مگر یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔
سبحان اتنے سالوں میں اس کے پاس رہ رہا تھا، اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ یسریٰ نے ہمیشہ اپنے رنم کے لیے دوسری عورتوں کے لیے اس کی نظر میں اور انداز میں احترام دیکھا تھا۔ پھر وہ کس طرح سیرت کے روم میں جا سکتا تھا، وہ بھی اتنی صبح؟ شاید وہ سیرت کو پسند کرتا ہو۔ یسریٰ کے دل میں خیال آیا مگر اگر ایسا تھا بھی تو یہ کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ وہ سبحان کی پسند کو ترجیح دیتی، مگر پسند اپنی جگہ، پھر بھی اسے اتنی صبح سیرت کے کمرے میں سے نکلنا اسے عجیب لگا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ آج کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ جی۔